अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेके आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद यही होता है कि हमारी आवाज़ और हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। आपने मेरे मुहर्रम के तमाम प्रोग्राम्स को पसंद किया और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई, इस पर आपने जो दुआएं और मेरे बुज़ुर्गों ने जो भी प्यार और मोहब्बत मुझे भेजा वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज का प्रोग्राम भी बहुत अहम प्रोग्राम है क्योंकि आज 10 मुहर्रम है। 10 मुहर्रम के पूरे महीने में सबसे बड़ा वो दिन है, वो तकलीफ़, वो दर्द, वो कर्ब महसूस करने का दिन है कि जिस दिन इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है वो शहादत हुई। बड़ा दिन, इसे यौम आशूर भी कहते हैं। यौम आशूरा के नाम से भी इसको जो है वो याद किया जाता है। ये कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी कि इसके बाद इस्लाम का झंडा सरबुलंद हुआ। ये कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी कि जिस कुर्बानी के लिए बचपन से मासूम बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ये कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी कि अहले बैत रसूल को पता है कि हमने इस कुर्बानी के लिए तैयारी करनी है। ये कुर्बानी इतनी बड़ी कुर्बानी कि 72 लोग चले गए यजीद के सामने, जहाँ हज़ारों की फ़ौज है, जहाँ जो है वो इस कदर लैस तार के हर उनके पास जो है वो सामान मौजूद है, उनके पास हर वो जंग से लैस जो है वो फ़ौज मौजूद है कि उनसे जो है वो अपने अल्लाह की मदद के साथ, अपने रसूल की मदद के साथ और ये जज्बा लेके कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद ही तमाम दुनिया में इस्लाम का झंडा सर बुलंद होगा। आज यौम आशूरा के मौके पर, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो याद, वो दर्द, वो तकलीफ़ हम सब महसूस करें, इसीलिए मैंने ऐसी शख्सियत को दावत दी जिन शख्सियत का शुमार हमारे पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात में होता है। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इतना मोहतरम और अज़ीज़ है कि इंसान की रूह तक कांप जाती है जब वो इस दिन को बयान फरमाते हैं। आज मैंने उनसे वक्त लिया। मेरे लिए सादत की बात है कि आज वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सब लोग उन्हें जानते हैं। हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत मोहतरम पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन के हवाले से मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं। कलम टूट जाएं, सयाहियाँ ख़त्म हो जाएं तो भी शायद हम इस कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते और हम शायद यहाँ बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज 10 मुहर्रम के हवाले से आज पूरी वो बात, हर वो वाक़या जो उस वक्त वहाँ पेश आया, जो मामलात वो देखे, जो अहले बैत रसूल ने जो मसाइब और तकलीफ़ात वहाँ उठाईं, और 10 मुहर्रम जब शहादत की तैयारी की गई, इमाम हुसैन को एक दिन पहले जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, ये तमाम चीज़ें हम अपने नाज़रीन से शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले इत्तहार पर, आमीन। डॉक्टर साहब, मैं आपको शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बाइस सादत बात है। आज का दिन ऐसा दिन है जहाँ पर हम सब के लिए शफात और निजात बिल्कुल सामने खड़ी है। बेशक नवाज़ रसूल की इस अजीम कुर्बानी और यौम आशूर को इस्लाम की रूह कहा जाता है। बेशक बकौल हज़रत अल्लामा इकबाल के कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही तो एक सजदा शब्बीरी। सुभान अल्लाह। बाप की जुल्फ़िकार और बेटे का सजदा, ये दोनों दीन की ज़मानत बने। बेशक। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। मैं आपके इदारे का और बिलखुसूस आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी रूहानी और बाबरकत सातों में मुझ तालिब इल्म को मौका दिया कि मैं भी कुछ न कुछ अपनी निजात का सामान कर सकूँ। मुहर्रम हुर्मत के महीनों में एक अजीम महीना है जिन्हें अल्लाह ने कुरान में हुर्मत वाले महीने कहा। बेशक। दूसरी बात,
اسلام کا جو آخری اسلامی مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے نئے سال کا جی، وہ محرم ہے۔ محرم، یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں تو کم نہ ہوگا کہ اسلام کا یہ سال جو ہے یہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، اختتام بھی قربانی پر ہے۔ فرق بالکل صرف اتنا ہے کہ ذی الحجہ میں دادا محترم کی قربانی ہے، جی، اور محرم میں ان کے پاکیزہ بیٹے یعنی پوتے جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، بالکل جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کچھ یوں اشارہ فرمایا تھا کہ ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا اس کی حسین۔ تو یہ دو قربانی، یعنی ہمیں دیکھیں پہلا میسج کیا ہے، اسلام کا نیا سال کا پہلا مہینہ اور جی، آخری مہینہ دونوں قربانی میں کیوں ہیں؟ تاکہ ایک مسلمان کو علم ہو، ایک مسلمان کے ذہن میں رہے کہ اللہ قربانی کو پسند کرتا ہے، بے شک بے شک، جو قومیں قربانی دیتی ہیں انہی کے لیے اللہ مقام رکھتا ہے، بے شک، انہی کے لیے اللہ عزت کو انتخاب کرتا ہے۔ اور یہ کربلا عالم ارواح میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اللہ سے ایک معاہدہ تھا، جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ بے شک، ابھی آپ اپنے تعارف میں انٹرو میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہی تھی کہ بچے بچپنے میں بچوں کو تربیت دیں۔ دیکھیں ایک اصول ہے ڈاکٹر صاحبہ، میرے معزز سننے والوں آپ سے بھی، کہ جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، جہاں مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پہ تعداد کو بڑھایا جاتا ہے، جی، اس وار کے وسائل کو، اسلحہ کو بڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اگر دشمن کے پاس 100 ٹینک ہے تو ہمارے پاس کم از کم 150 ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اگر اس کے پاس اتنی تلواریں ہیں، ہمارے پاس اتنی کیا ہے؟ ہاں، جو جنگ کرنے جاتے ہیں وہ ساتھ بچوں کو لے کے نہیں جاتے، بیٹیوں کو لے کے نہیں جاتے، بہنوں کو لے کے نہیں جاتے۔ امام حسین علیہ السلام تو سر دینے گئے تھے، سر لینے نہیں گئے تھے۔ ایسا ہی، وہ الگ بات ہے کہ کربلا نے فتح و شکست کا فلسفہ تبدیل کر دیا۔ اکثر فتح کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ تلوار کاٹتی تھی، سر کٹتا تھا، کٹا ہوا سر مفتوح ہوتا تھا، اور جو کاٹتا تھا سر وہ فاتح ہوتا تھا۔ مگر کربلا میں نواز رسول جگرے گوشت بطور کی قربانی نے انداز ہی بدل دیا۔ جناب امام حسین کی کٹی ہوئی گردن نے خنجر کو شکست دی، ایسا ہی، دریاؤں نے، پیاسوں نے دریا کو شکست دے دی، مظلوم نے ظلم کو شکست دے دی۔ آج آپ دیکھیں ظلم اپنی تمام توانائیوں کے بعد دفن ہے، اور امن کا مسیحا حسین ابن علی آج بھی موجود بے شک رہتی دنیا تک۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جب اس واقعے سے، واقعہ کربلا سے سیکھتے ہیں، ہمیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جنگ کرنے کون بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کون اپنی خواتین کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ اتنی بڑی ہستیاں وہاں جنگ کرنے گئی نہیں۔ اسی لیے جب میں اپنا انٹرو دے رہی تھی تو میں نے اس چیز پر کمانڈ رکھی اور اپنے الفاظ کو دبانے کی اور بھرپور کوشش کی کہ میں جنگ کا لفظ استعمال نہ کروں، نہ میرے منہ سے جو ہے وہ یہ جنگ کا لفظ جو ہے وہ نکل آئے، کہ یہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی ہستیاں، ہم تو خاکسار گناہگار، اللہ کی رحمت کے طلبگار، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کس قدر گناہ کرتے ہیں، سارا دن ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اگر ہمیں پھر بھی آل رسول کے بارے میں بیان فرمانے کے لیے اگر ہمیں جو ہے وہ چنا ہے، سب کو تو نہیں چنتا، وہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ان کا ذکر کر سکتے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں تو اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، ورنہ یہاں تو بہت بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوم عاشوراء کے سے پہلے جب تیاری کی جا رہی ہے، جب یہ دیکھا جا رہا ہے، جب پانی بند ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، معصوم بچے پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے حوصلے بلند کرتے ہوئے بی بی زینب بھی، چھوٹی سکینہ بھی، معصوم بچے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں، بزرگ، عورتیں، خواتین سب ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، تکلیف میں نہ آئیں، گھبرائیں نہ۔ میں اس منظر کو آپ سے سننا چاہتی ہوں، میں اس تکلیف کو یہاں ہم سب بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ اگر ہم سب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں پانی نصیب نہ ہو، یہاں میں پروگرام کرتے ہوئے 1 گھنٹے کے پروگرام میں نہ جانے کتنی بار پانی پیتی ہوں، چائے پیتی ہوں کہ میرا گلا خشک ہو جاتا ہے، مجھے بار بار جو ہے وہ پانی یا چائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب مجھے یہ
احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اگر میری ٹیبل پہ اس 45 منٹ کے پروگرام میں چائے یا پانی موجود نہ ہو تو میں غصے میں یا تکلیف میں دونوں ہی صورتوں میں اپنی جان پہ ظلم کروں گی. تو سوچئے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر اور استقامت دیکھیے کہ جس پر جو ہے وہ صبر کیا گیا. یہ صبر کی اتنی بڑی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی. علامہ صاحب میں چاہوں گی آپ اس کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بات حسینیت اور کربلا کی ہو رہی ہے تو یہاں بات فرقوں کی نہیں ہے. بالکل ایسے میرے امام حسین علیہ السلام کے جو پاک نانا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے لاکھوں سلام آپ کی ذات پر. بے شک تو آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. بے شک یعنی آپ کے نانا پاک رحمت للعالمین, آپ کی پاکیزہ والدہ محترمہ سیدۃ نساء العالمین, آپ کے پاکیزہ والد محترم جناب علی ابن ابی طالب امام العالمین, اور خود آپ دونوں بھائی سید شباب الاہل جنہ. تو یہ تو گھرانہ ہی امن تقسیم کرنے آئے, سبحان اللہ. یہ تو گھرانہ ہی دنیا میں محبت تقسیم کرنے آئے. محبت تقسیم کرنے. میرے آقا کی حیات طیبہ اور آپ کے شہزادوں کی حیات طیبہ گواہ ہے اس بات پر. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والا واحد یہی گھرانہ ہے. بالکل بے شک. اپنے سر کٹوا کر بھی بے شک امت کے لیے بد دعا نہ کرنے والا بے شک. یہی گھرانہ. بالکل بے شک بے شک. اپنی میں کوئی شک گفتگو میں نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اگر آدھا گھنٹہ یا جب پیاس لگی ہوتی ہے 1 منٹ پانی نہ پئیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور کربلا میں ہم دیکھتے ہیں, مگر میں ایک جملہ تمام عالم اسلام تک, اپنی قوم کے بیٹوں تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تاریخ نے لکھا ظاہری طور پر ایسے ہی تھا کہ آپ کی خاندان پیاسا رہا, رسول اللہ کی آل طہار پیاسی رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ آل نبی کے ہونٹ پانی کو نہیں ترسے, نہیں ترسے, پانی ترسا کہ کاش میں آل نبی کے ہونٹوں کے قریب جاؤں. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ صبر و استقامت کی کیسی مثال ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم کاش کے اس چیز کو سمجھ جائیں. ہم اتنے سمجھدار ہی نہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے اس تکلیف کو, اس چیز کو, کہ تکلیف کا لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتے ہم. بہت خوب کہا. یہ بھی میں اس کو بھی سمجھتی ہوں کہ یہ بھی لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں آپ کے اس جملے کی 1000% تائید کرتا ہوں. لفظ تکلیف ایک صبر کا پہلو ہے, صبر کا یا ایک خاموشی کا پہلو, لیکن آل محمد نے شکرانہ ادا کیا, شکرانہ ادا, شکر ادا کیا ہے. صبر اور شکر میں ڈاکٹر صاحب بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں صبر ہے کسی چیز کا نہ ملنا, مجبور ہو جانا. اگر مجھے کچھ وسائل میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو میں صبر کر لوں گا, صبر کریں گے. اگر مجھے ایک وقت کھانا نہیں ملا میں صبر کر لوں گا. شکر یہ ہے کہ نہ ملا تب بھی سبحان اللہ کہے, تب بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کر. حسین ابن علی نے آپ کی آل طہار, رسول اللہ کی پاکیزہ آل طہار نے کربلا میں شکر کیا ہے, صبر نہیں. تبھی امام حسین کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ شکر تھا. اور پورے کربلا کے گھرانے میں مخدرات عصمت میں رسول اللہ کے مقدس بیٹوں نے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیویوں کا کبھی نام نہ لیا کروں, ادب کو ملحوظ خاطر رکھا کروں. رسول اللہ کی پاکیزہ شہزادیوں نے, جناب سیدہ کی پاکیزہ بیٹیوں نے ان 10 ایام میں, اور بالخصوص 7 سے جب سے پانی بند ہوا, ایک دفعہ بھی حسین ابن علی پر یہ نہیں کہا کہ بھیا کیا ہم پیاسے ہی رہیں گے, کیا ہمارا اللہ ہمیں پیاس سے آزما رہا ہے. نہیں کہا, شکرانے کے طور پر کہا. بلکہ آپ کا خطبہ ملتا ہے بی بی کا کہ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم آل محمد کو اپنے امتحان کا اہل قرار دیا, اور اللہ نے ہم پر یقین کیا کہ ہم اس امتحان کا بیڑا اٹھانے کے قابل سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کربلا میں ایک ہندو رائٹر ہے گوپی ناتھ جی, اس کی میں نے الینسس پڑھے اور میں معزز سننے والوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. جناب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اسے بڑی خوبصورت بات کی. کہتا میں نے کربلا کو پڑھا, بغور پڑھا, ڈیپتھ سے پڑھا, لیکن میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا یا کیا تھا. کہتے لیکن جب وہاں میں ایک چھوٹے بچے کی شہادت پڑھتا ہوں جن کی عمر صرف 6 ماہ ہے, شہزادہ علی اصغر جو ام رباب کے بیٹے ہیں, جو امام حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے,
کہتے میں جب دیکھتا ہوں کہ ان پہ پانی بند کر دیا گیا، ان کے حلقوں میں تیر مارا گیا، تو کہتے ہیں چاہے میں ہندو تھا مگر اس فیصلے پر مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ حسین حق پہ تھے اور یزید باطل پہ تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے جوانوں سے لڑے ہوں مگر اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہنا آتا تھا جن کو ظالموں نے تیروں سے چھید کیا۔ وہاں حالات کچھ ایسے تھے ڈاکٹر صاحبہ جو تاریخ نے ہم تک پہنچائے، علماء نے پہنچائے، کہ اتنی گرمی تھی۔ 18 جیٹھ کو میں آپ کو بتاؤں، جی تاریخ کہتی ہے 61 ہجری 18 جیٹھ کو یوم کربلا تھا۔ جی اب 18 جیٹھ ایک گرمی کا سخت ترین دن ہوتا ہے جو کہ جون میں آتا ہے غالباً۔ جی 18 جیٹھ ہے تو ظاہر ہے چند دن پہلے چلے جائیں تو یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ 8 جیٹھ سے یکم محرم ہے اور 18 جیٹھ تک 10 ہو گئی۔ اب یکم جیٹھ کو بھی تو گرمی ہوگی نا۔ اب 7 محرم کو کتنی شدید گرمی تھی، اور پھر ریگستان کا علاقہ، وہ جو کربلا ہے وہ ایک نینوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں جنگل تھا، ویرانہ تھا، صحرا تھا، بلکہ وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو صرف صاحبان تھے، اور پھر اللہ کی رحمت کا صاحبان آل محمد پہ تھا۔ تو اس صاحبان میں، اس خاموشی میں، اس ہیبت زدہ ماحول میں آل محمد کے بچے بلک رہے تھے اور آوازیں آتی تھی العطش العطش العطش۔ میرا سوال ہے کس مذہب میں جائز ہے کہ اگر آپ وار بھی کریں تو وہاں کی ریاست کے بچوں پہ پانی بند بچوں اور عورتوں کو؟ بالکل صحیح بات۔ کس ریاست کا یہ قانون؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، چنگیز خان نے حملے کیے ہیں، تو انہوں نے بھی پانی بند نہیں کیا، انہوں نے بھی بوڑھوں کے کھانے بند کیے، جبکہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دوران جنگ بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، صحیح، معذور کو قتل نہیں کرنا، صحیح، چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کرنا، کسی کی بہو بیٹی کو بندھی نہیں بنانا۔ ہمارے نبی کی تو یہ شریعت ہے، جس نبی نے یہ قوانین بنائے اسی کی آل کے ذریعے ہم نے سارے قانون توڑ دیے، ان کو ذبح بھی کیا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر جب جانور ذبح کریں، اگر آپ کے پاس 2 جانور ہوں تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، کیونکہ اس کا ایک شعور ہے، اس کی ایک عقل ہے۔ یہ تو جانوروں کے لیے حکم ہے، اور یہ تو نواس رسول ہے، یہ تو جگر گوشہ بطول ہے، اللہ، یہ تو سوار دوش پیغمبر خدا ہے، یہ تو وہ شہزادہ ہے کہ جس کے رخسار چومتے چومتے میرے رسول تھکتے نہیں تھے۔ بہنیں 70 قدم پہ کھڑی ہیں، بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کربلا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں نے شہید کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، حیوانوں نے حسین کو شہید کیا، بلکہ اگر حیوان بھی ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا۔ ہم جس کو گھوڑا کہہ رہے تھے وہ نواس رسول کے چکر کاٹ رہا تھا کہ نواس رسول آپ سجدہ ادا کریں، آپ کے حصے کے تیر میں کہوں گا، تو ان کو تو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا، تو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ تو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یزیدیت اس وقت سے چلتی آ رہی ہے، اس دور میں بھی یزیدیت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس دور میں بھی حسینیت موجود ہے اور رہے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہ قربانی دے کے جو حق ادا کر دیا نا، قیامت تک، قیامت کے بعد تک، ہر دور میں، ہر دنیا میں جو ہے وہ خدائی بھی جو ہے نا مقروض ہے حسین کی۔ اور یہ بات جو ہے وہ اس قدر روز محشر کی طرح عیاں ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ شک کی گنجائش نہیں کہ جہاں اتنی بڑی قربانی دے دی۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اپنے ذہنوں کو اس طرف لے کے ہی نہیں جاتے، ہم واقعات پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے 9 محرم کو کیا ہوا، 10 محرم کو کیا ہوا، پانی بند ہو گیا۔ ذرا اپنا پانی بند کر کے ایک دن کے لیے دیکھیں تو صحیح، ذرا آپ کے بچے بلک رہے ہو، آپ انہیں پانی کی بوتل نہ پکڑائیں، آپ ان کو پانی نہ پلائیں، ذرا آپ ان کا بلکنا ذرا کچھ لمحے کے لیے دیکھیں تو صحیح۔ کل میں نے 9 محرم کا پروگرام کیا، میری ساری چائے ایسے ہی پڑی رہی، میں ایٹ لیسٹ وہ جو ہے وہ ضائع ہوئی۔ آج بھی میری اندر کیفیت ایسی کہ مجھ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کھائی پی نہیں جاتی کہ یہ کیا کیفیت، محسوس تو کر کے دیکھیں اپنے اندر، اس چیز کو دیکھیں تو صحیح، اس چیز کو پرکھیں تو صحیح کہ آپ
اس وقت کی اس اذیت کو برداشت کر کے جب دیکھیں گے اپنے اوپر، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ علامہ صاحب ایسے باتیں تو بڑی بڑی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، باتیں تو بڑی بڑی اچھی دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل ہی نہ ہو تو پھر ہم کس چیز کے حسینی ہیں، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ آج آپ دیکھیے کہ بہن بھائیوں کے دشمن ہیں، بھائی بہنوں کو عزت کے نام پہ جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، یہاں ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی، یہاں آئے دن جو ہمیں نیوز میں چیزیں سننے کو ملتی ہیں، کسی کی بات پوری نہیں ہوئی تو دوسرے کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کس طرف چل پڑے ہم؟ یہ تو قربانی جو ہم نے حاصل کی تھی، جو قربانی دے کے اسلام کو بچایا گیا تھا، یہ اسلام کا تو تقاضا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے سمجھا ہی نہیں کربلا کو؟ کیا ہم نے سمجھا ہی نہیں امام حسین کی قربانی کو؟ بس ہم نے اس کو ایک واقعہ سمجھ کے سنا اور ہم بھول گئے؟ اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ بہت ہی خوبصورت اور اہم پیراہے کی طرف آپ نے متوجہ کروایا، شکرگزار ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم 2 گھنٹے کا بھی پروگرام کر لیتے یا 10 دن کا بھی پروگرام کر لیتے، لیکن اگر یہ سوال قائم نہ ہوتا تو ہمیں کربلا کی روح سمجھ میں نہ آتی۔ بالکل صحیح۔ بیسیکلی کربلا ایک دن کا مارکہ نہیں ہے، قیامت تک کا آنے والا ابدی پیغام ہے، ایک میسیج ہے۔ بے شک یہ نہیں دیکھا جائے گا، ہم اسی بات پہ سوچ رہے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، ہم اس بات پہ بالکل عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اب ہم کربلا کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اسے یوں کہیں، ایک خوبصورت جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں عالم اسلام کی، کہ ہم نے یزید کا خنجر یاد رکھا، حسین کا مسلح بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یزید کا شمر کا خنجر یاد رکھا، حسین ابن علی علیہ السلام کا مسلح بھول گئے۔ صحیح۔ ہم نے وہ صبر کی داستان سن لی مگر خود صابر ہونا بھول گئے۔ ہم نے رشتوں کے تقدس کو کربلا سے لیا مگر رشتوں کا تقدس کیا نہ، نبھانا بھول گئے۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو مانا، امام حسین علیہ السلام کی مانی نے۔ کربلا صرف ماننے کا نام نہیں، پیغام کربلا منوانے کا نام ہے۔ منوانے کا نام ہے۔ اب اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو جب بہن اور بھائی کا آپ نے ذکر کیا تو کیا بہنیں ہیں، دیکھیے کیا بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جناب ثانیہ زہرا، میں نے پہلے آپ سے معافی کے ساتھ کہا کہ میں نام نہیں لے سکتا، بس اشارہ کروں گا کہ رسول اللہ کی بڑی نواسی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی، امام حسین علیہ السلام کی بڑی بہن، جن کا کربلا کے بعد ایسا رول ہے کہ جو کام تلوار نہ کر سکی وہ بی بی کے خطبوں نے کیا اور یزیدیت کو جڑوں سے ہلا دیا۔ بے شک۔ اللہ سے تو ہماری یہی دعا ہونی چاہیے ہر وقت ہر لمحہ کہ اللہ جو ہے ہم سب کو اتنا صبر عطا فرما دے کہ جو کربلا والوں کو صبر عطا فرمایا تھا، کیونکہ یہ صبر صرف اللہ دے سکتا ہے علامہ صاحب، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنا صبر بھی اپنے پاس سے جو ہے وہ کر لے، ہماری پیاری چیزیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، پیارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہماری کوئی اپنی بہت پسندیدہ چیز ہم سے گم ہو جائے تو ہم کتنے دیر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح اہل بیت رسول کو، دیکھیے تو صحیح امام حسین کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا، پیش کیا، اپنا مائنڈ سیٹ کیا، یعنی یہ سب مائنڈ سیٹ کی گیم ہے، یہ سب آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ کے لیے۔ لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے، اپنے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ہاں، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا اور آج کے پروگرام کی روح ہے، یعنی سے یوں کہہ لیں کہ اگر ہم پوری کربلا بیان کریں اور مقصد کربلا بیان نہ کریں تو کچھ حاصل نہیں، یا اس کو میں اپنے چونکہ لفظوں کا غریب ہوں، اتنی بڑی ہستی کے لیے ماشاءاللہ آپ کے پاس لفظوں کا خزانہ ہے، نااہل انسان کیا الفاظ استعمال کرے گا، کہ ہم نے کربلا کا واقعہ یاد رکھا، کربلا کا مقصد بھلا دیا۔ حق ہے، سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب ہم نے شمر کا وہ خنجر تو یاد رکھا لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ سجدہ بھلا دیا، وہ مصلی کی حرمت بھلا دی۔ آج خانہ خدا، آج مساجد اللہ ویران ہیں، آج مساجد اللہ ہم سے سوال کر رہی ہے کہاں گئے وہ اگلے زمانے والے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، گردن کیسر و کسریٰ کی چھکانے والے۔
وہ کربلا کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ آج ان کے سجدے نظر نہیں آتے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک سوال کیا تھا، وہ جواب رہ گیا تھا جی کہ جب ہم کربلا میں رشتوں کا تقدس دیکھتے ہیں ہاں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کربلا میں بہن بھائی کے رشتے کی آپ نے بات کی، تو جناب ثانیہ زہرا کربلا کی سب سے شیر دل خاتون، میں سبحان نام نہیں اللہ، لوں گا، سبحان اللہ، میں اس قابل زبان کیسے کریں کہ بیویوں کے پاکیزہ اسماء پاک لیں۔ بے شک بے شک، رسول اللہ کی پاکیزہ نواسی، جناب علی علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی، جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں برابر کی شریک ہے، سبحان اللہ، ہر لمحے میں شریک ہے، اور انہوں نے اپنے خطبوں سے یزیدیت کو ہلا دیا۔ ہاں انہوں نے اپنے سبحان خطبے اللہ، کی تلوار سے، زبان سے یزیدیت کا سر کاٹ دیا، ملوکیت کو کاٹ دیا، جبر کو دفن کر دیا، اور دنیا کو بتایا صابر کیا ہے، صبر کیا ہے۔ آج ہمیں کربلا سے صرف یہ نہیں لینا کہ ایک بہن نے بھائی کے لیے قربانی دی، ہاں یا ایک بھائی نے بہن کے لیے قربانی، صحیح۔ آج یہ دیکھنا ہے کہ اپنا رشتہ ہم قائم کس طرح سے رکھ رہے ہیں۔ صحیح، کیا بھائی 2 مرلہ یا 4 مرلہ کی مکان کے لیے ہاں۔ بہن کا حق غصب تو نہیں کر رہا؟ کیا کسی بیٹے کا حق غصب تو نہیں کیا جا رہا؟ بیسیکلی ڈاکٹر صاحبہ، میں معزز سننے والوں تک بیان کر دوں، کربلا ہمیں حق پر کھڑے رہنے کا اور حقدار کو اس کے حق پہنچانے کی کیفیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کربلا صحیح فرما درد رہے کا ہیں، منبع بالکل ہے، ٹھیک، کربلا میں ظلم نہیں ہے، کربلا میں رشتوں کی پامالی نہیں ہے، کربلا میں دیکھیں ظاہری طور پر گردن حسین کی کٹی، قتل یزیدیت ہو گئی، ہاں پامال جسم حسین ہوا مگر دفن یزیدیت ہو یزیدیت گئی۔ ہوئی۔ حسین علیہ السلام کل بھی زندہ تھے، حسین علیہ السلام آج بھی زندہ۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا جی۔ کسی عظیم شاعر کا کہ دیے کی چھری کی دھار سے کٹتی نہیں دیے کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں دیے کی لو، ہاں۔ بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بالکل کربلا صحیح، کردار کی زندگی کا نام ہے، کربلا افکار کی زندگی کا نام ہے، کربلا محبت کی تقسیم کا نام ہے، کربلا فرقوں کو دفن کرنے کا نام ہے، کربلا مذہب کی حقانیت کا نام ہے، کربلا بہن بیٹی اور اپنی زوجہ کے درمیان جو حد تفاوت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھنے کا نام ہے، سمجھنے، کربلا حلال محمد کو حلال کہنے کا نام ہے، سبحان، کربلا حرام محمد کو جسے میرے آقا نے اللہ کے کہنے پہ حرام قرار دیا اسے حرام کہنے کا نام ہے۔ کربلا درس دیتا ہے کہ جبر کے سامنے صابر ہو جاؤ، ظلم کے سامنے عالم ہو جاؤ، کٹ جاؤ مگر جھکو نہیں، جھکو سر دے دو مگر ہاتھ نہ دو۔ یعنی کہ یزیدیت کے آج دیکھیں علامہ صاحب، جو ہم اپنے ارد گرد یہ معاملات دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، اس میں جو ظالم ہے وہ ایک مظلوم کو جو ہے وہ دبا لیتا ہے، اور مظلوم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی، وہ یزیدیت اتنی زیادہ جو ہے وہ دم پکڑ گئی کہ وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک معصوم آدمی نے جو ہے وہ بولنا ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جہاں پہ آپ کسی برائی کو برائی سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بول نہ سکیں اور صرف اس کو اپنے دل میں ہی برا جان لیں۔ یہ سب سے کمزور ترین درجہ جو ہے وہ صرف ان بزرگوں کے یا بچوں کے لیے ہے جو آواز بلند نہیں کر سکتے یا جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ایک جوان آدمی، ایک طاقتور آدمی جب یہ دیکھ رہا ہے، طاقت کیا ہے؟ طاقت یہ ہے کہ آپ کے اندر بولنے کی طاقت ہے، آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مدد شامل ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یزیدیت کے سامنے جو ہے وہ آواز بلند نہیں کرنا چاہتے یا چپ ہو جاتے ہیں کہ میرے خاندان کو یا میرے رشتہ داروں کو یا مجھے جو ہے وہ مار دیں گے یا مجھے نقصان پہنچا دیں گے، تو ہمیں کیا یہ کربلا یاد نہیں آتی؟ کیا ہمیں امام حسین کی قربانی یاد نہیں آتی کہ اس وقت اگر یہ سوچ لیتے کہ یزید جو ہے اس کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کا جو ہے وہ یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا یا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ اگر ایسا ہو جاتا وہ اپنی جان بچا سکتے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ سارا ٹائمز ہر وقت 7 محرم سے 10 محرم تک لڑتے رہے اور یزیدیوں کے سر کاٹتے رہے، کوئی انہیں گرا نہیں سکا، ہرا نہیں سکا، جب تک اپنے گھوڑے پر سوار رہے ان کو کوئی تکلیف اور اذیت تک نہیں پہنچا سکا۔ اور یزیدیوں کو دیکھیے کہ ان کو پتا تھا کہ اب امام حسین جب سجدے میں جائیں گے تو ہم وار کر سکتے ہیں۔
یہ ہے نماز کی طاقت، یہ ہے اللہ کے آگے کہ جنگ کی حالت میں بھی، حالانکہ وہ تو جنگ کرنے نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے تو، یزیدیوں نے تو جنگ بنا لیا تھا نا، اس کو میدان جنگ جو ہے وہ کریٹ کر لیا تھا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ اہل بیت سے جنگ کرنے جو ہے وہ چل پڑے کہ ہماری جو ہے وہ حکومت ہوگی، اور اگر ہم حسین کو اس طرح شہید کر دیں گے تو شاید ہمارا دنیا پہ راج ہو جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ آج تمام یزیدیوں پر جو لعنت برس رہی ہے اور رہتی دنیا تک برستی رہے گی، اس سے اب یزیدیوں کو پتہ ہے کہ باطل مٹنے والا ہے اور حق آنے والا ہے، لیکن آج کمزور ترین بنتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں علامہ صاحب؟ ہاں ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جو لیول ہے اور جو کانفیڈنس ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بڑی ہی پراثر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے شروع میں جملے اسی کہ میں سرکار امام حسین علیہ السلام کا ہی ایک پاکیزہ فرمان آپ کی اور عالم اسلام کی نظر کرتا جی، مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں عذاب ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ برے لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں بھی یہ جملہ کہہ کے رک گیا کیونکہ جملہ بہت بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذابات ہیں، یہ جو گناہ ہیں، یہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، یہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ہاں، اچھے لوگ جب خاموش ہوتے ہیں تو پھر ظلم بولتا ہے، پھر گناہ بولتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ذریعے تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں آسمانی کتابوں کا پیغام پہنچایا، بالکل صحیح، اور آپ نے حرمت انسانیت پہ بات کی ہے، بالکل صحیح، اور دنیا کو بتایا کہ حرمت کیا ہے، حرمت کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ صحیح، ہماری بد نصیبی ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ ہم فرقے کو دین سمجھ رہے ہیں، ہم گفتار کو کردار سمجھ رہے ہیں، واہ ہم دکان کو اسلام کہہ رہے ہیں۔ واہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، واہ، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح، پریکٹیکل اور تھیوری کتابوں میں بڑا کچھ لکھا جاتا ہے، خطابات میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، عمل کیا ہے، اس کا عمل۔ ایک کسان بڑی محنت کرتا ہے، فرض کیجئے پورا سال لگاتا ہے وہ فصل کے لیے، پانی دیتا ہے، بیج کرتا ہے، آبشاری کرتا ہے، لیکن اگر وہ فصل ہی نہیں کاٹ پاتا تو نتیجہ کیا ہے؟ صفر۔ سوال یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ کربلا سے ہم نے پیغام کیا لیا ہے؟ بالکل صحیح، کربلا کو ہم اپنی زندگی میں کیسے وارد الوجود کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ہمارے کردار سے کربلا چھلک رہی ہے؟ صحیح، کیا کہیں ہمارے افکار میں کربلا چھلک رہی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا 14 اگست میرے عظیم پاکستان کا دن ہے، بالکل، وہ غدار پاکستان ہے جس کو پاکستان سے محبت نہیں۔ بالکل صحیح، امام حسین کا فرمان ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے، کون ایسا مسلمان ہے، چاہے وہ اہل تشیع، اہل سنت دیوبندی، کوئی اہل ہو، حدیث، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، جتنے رہنے والے ہیں سب کا پاکستان ہے۔ لیکن ہماری نوجوان نسل نے جس طرح سے مظاہرہ کیا، لوگوں نے جس طرح سے گاڑیاں چلائیں، لوگوں نے جس طرح سے ہلا گلا ہارن اور اسے انجوائے ڈے بنایا، کم از کم ہمیں شرم نہ آئی کہ ہم نواز رسول محرم آج ہجرت کر چکے ہیں، وہ کربلا پہنچ چکے ہیں، 7 محرم ہے، پانی بند ہو چکا ہے آل رسول پر، اور ہم یہاں ڈھول اور تاشے کر رہے ہیں، ہم مری میں پکنک منا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمیں اسلام درس دیتے اور ہیں؟ بار بار میڈیا پہ یہ پیغامات جاری ہوئے، ہم نے اپنے پروگرام کے تھرو اپنی ذمہ داری کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیش کیا، ہم نے یہ ریکویسٹ کی، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی عوام سے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب واقعی سڑکوں پر یہ منظر دیکھنے میں آیا تو تکلیف ہوئی کہ اگر ہم نے اب بھی نہیں ماننی تو پھر شاید ہمارے لیے عذاب ہی ہے، اور آگے ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوئی آرام یا سکون والی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ شاید ہم اس دور میں داخل ہو گئے علامہ صاحب جس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ دور آئے گا۔ آج وہ دور ہے، جھوٹ کا دورہ ہے، آپ دیکھ لیجئے ہر طرف جو ہے وہ شو بازی ہے، جو جتنا جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی سے جھوٹ بولتا ہے یہاں پہ اسی کو جو ہے وہ اعلیٰ ظرف انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اسی کی عزت ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مہذب آدمی ہے، میں حیران ہوتی ہوں وہ مہذب آدمی ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ دھتکارا جاتا ہے اور ٹھکرا دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہذب اور جو ہے وہ اہم آدمی کیوں نہ ہو۔
یہ تو معیار ہو گئے ہماری دنیا کے، یہ تو معیار ہم نے سیکھے کربلا سے، یہ تو ہم نے وہی والی بات کہ ہم نے تلوار اٹھانا تو سیکھ لی، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے سر کاٹنے تو سیکھ لیے، لیکن ہم نے کربلا سے نماز کا درس نہیں سیکھا، ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی کہ امام حسین نے جو ہمیں یہ سبق دیا کہ جو فرض عبادت ہے اس کو نہیں چھوڑا، آج ہم نے اسی سے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ سکون اختیار کر لیا۔ 5 وقت کی نماز کون کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میں بھی انہی میں شامل ہوں شاید، اور ظاہری بات ہے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی ذات سے جو ہے وہ شرمندہ ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، کبھی کبھی جب دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ کبھی کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں تو میں چپ ہو جاتی ہوں کہ میں تو یہ جملہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوں، تو میں یہ اتنا بڑا جملہ کیسے بول سکتی ہوں؟ عاشق رسول تو حسین ابن علی تھے نا، جنہوں نے اپنا سارا خانوادہ رسالت پہ نچاور کر دیا۔ ہم کہاں سے لینے والا عاشق کہاں سے ہو گیا؟ عشق کا فلسفہ یہ ہے کہ لوٹا دیا جائے۔ وہ ایک عظیم شاعر ہیں ہمارے کراچی کے، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امیر ہونے کا یہ بھی سلیقہ آتا ہے، امیر ہونے کا یہ بھی سلیقہ آتا ہے کہ جو کچھ ہے حسین پہ لٹا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے، بالکل صحیح، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں معیار عزت دولت کو قرار دیا جا رہا ہے جی۔ تو پھر میرا سوال ہے معزز سننے والوں سے، پیارے مسلمان بھائیوں سے، ہر طبقہ فکر سے، پھر میرا ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے سوال، اگر دولت مند ہونا معیار عزت ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، آپ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو معزز مانتے ہیں، آپ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور قارون کو معزز مانیں گے، آپ میرے رسول کے مقابلے میں، اگلا جملہ میں کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی معیار صحیح بات دولت کیا ہو گیا کا معیار عزت نہیں ہے، آپ کا کردار آپ کا معیار عزت، آپ کا کردار آپ کا معیار عزت ہے۔ وہ دیکھیں جناب علی علیہ السلام کا، میرے مولا علیہ السلام، اور جن کے کردار ہوتے ہیں علامہ صاحب معذرت کے ساتھ، جن کے کردار ہوتے ہیں وہ دولت مند نہیں ہوتے، بھائی واہ، دیکھیں اللہ معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، اللہ ایک وقت میں دولت عطا کرتا ہے، ہاں ایک وقت میں عطا کرتا ہے۔ اب جن کو اللہ نے اپنی رحمت کی دولت، اپنی معرفت کی دولت، رسول اللہ سے محبت کی دولت، اس کی آل پاک سے عشق کی دولت، وجدانیت کی دولت، روحانیت کی دولت، انسانیت کی دولت، اخلاق کی دولت، مربت کی دولت، محبت کی دولت، عداوتوں کی دولت نہیں دی، اسے تقسیم نہیں کیا، جمع کی محبت کی دولت دی، انہیں پیسے نہ بھی ملے تو کیا حاصل، وگرنہ سکے، چاندی، روپے، کیا جائے گا ساتھ؟ یہی ہے کربلا کا سبق، یہ کربلا کا درس جو ہم نے نہیں حاصل کیا، یہ کربلا کا درس ہے۔ کربلا نام ہے بقا کا، فنا کا نہیں ہے۔ اب ہم موت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں خوبصورت جملہ آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں اور عالم اسلام کے لیے، کہ انسان کو ذائقے اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے موت کو بھی ایک ذائقہ کہہ دیا، صحیح، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک وقت تھا جب کہ آج سے 40-50 سال پہلے اللہ نہ کرے لوگ بھوک سے مرتے تھے، اب یہ حال ہے کہ لوگ شکم سیری سے مر رہے ہیں، مینی آف دا پیپل ایسے ہیں جو بیماریاں بڑھا رہے ہیں اپنے کھانے کی وجہ سے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بہت بھوک لگی ہو تو کھاؤ، ابھی رہتی ہو تو چھوڑ دو تاکہ کسی اور کا حق حسب نہ آئے۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول نے آخری وقت تک اپنی سخاوت نہیں چھوڑی، بلکہ شمر کو یہ جملہ کہا، شمر یاد ہے میں نے تیرے گھوڑے کو پانی پلایا تھا اور تو میرے بچوں پہ پانی بند کر رہا ہے۔ ہم کربلا کو اگر اپنے جسم پر، اپنے روح پر وارد الوجود کر لیں تو یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ، کوئی فرقہ نہ رہے، کوئی تصاد نہ رہے، کوئی تصادم نہ رہے، کوئی فساد نہ رہے، ہم سب ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کیونکہ انہوں نے تو کوئی فرقے نہیں بنائے، انہوں نے تو کوئی ذاتوں پر جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کیا، ان کا تو امن اور محبت پیغام ہے اور سب کے لیے ہے، سب کے لیے جو ہے وہ محبتیں بانٹی۔ ایون کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ہوں یا اور جو ہے وہ صحابہ ہوں، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، کنویں خریدے گئے، پانی بانٹا گیا، کسی کو بھی وہاں پہ منع نہیں تھا، ہر کوئی کھا پی سکتا تھا، سب معاملات جو ہے وہ یہ چل رہے تھے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے سخی ہیں، کیونکہ جو مومن ہیں، جو سید ہیں اور وہ سخی ہیں،
آپ کو سخی نظر آئیں گے. سخاوت تو ان کا گھرانے کی جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو سخاوت تو جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو. سخاوت ان کے گھر کی ہے, شرافت ان کے گھر کی ہے, بالکل, ہدایت ان کے گھر کی ہے, امانت ان کے گھر کی ہے. تیری نسل میں بچہ بچہ نور کا. بات تو یہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اللہ نے اپنی خدائی کو, اپنی حکومت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب پہ سب کچھ نچھاور کر. میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی پروگرام میں کہ میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے دنیا خلق کی آپ کی خاطر. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ میں نے دنیا ترک کی تیری خاطر. سبحان اللہ. ہاں, یہ معاہدہ تھا رسول اللہ کا اور میرے پاک اللہ. عاشق نے سب کچھ لٹا دیا اپنے محبوب پر, اور محبوب نے کچھ نہ بچایا اپنے عظیم اللہ پر. یہ ہے محبت, یہ محبت ہے. آج ہم کون سی محبتیں نبھا رہے ہیں؟ آج ہم محبتوں کے دعوے دار جنگ لڑ رہے ہیں, ہم معاشرتی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ثقافت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم مذہب کو ثقافت کہہ رہے ہیں, ہم مذہب کو ثقافت کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم ثقافت کو مذہب کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں مذہب کو نفرت کہا جا رہا ہے. نفرت کا نام مذہب نہیں ہے صاحب. نہیں ہے. محبت اتنی تقسیم کریں کہ آپ کو تلوار اٹھانے کی. میں جہاد کا انکار نہیں کرتا, قرآن میں اس کا حکم ہے, مگر جہاد کی اقسام ہے. جہاد بالقلم ہے, جہاد بالعلم ہے, جہاد بالمال ہے. صحیح. یعنی کہ جہاد کی قسمیں ہیں. علم کا جہاد کریں, بالکل اخلاق کا جہاد کریں, محبت کا جہاد کریں. آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہر انسان کر سکتا ہے. اچھا, یہ جہاد کسی کے لیے مشکل کام نہیں ہے ایسی, لیکن آج ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. واقعہ کربلا کو دیکھیں, امام حسین کی شہادت کو دیکھیں, تو جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے, جب وہ لمحات جو ہے وہ آتے ہیں, امام حسین بھی جانتے ہیں, تمام لوگ بھی جانتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے جو ہے وہ امام حسین کا سر جو ہے وہ یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. علامہ صاحب, یہ پتہ نہیں, اس پہ میرے پاس تو سوال ختم ہو جاتا ہے. پھر میرا دل کرتا ہے کہ یہ سوال میں اللہ سے کروں کہ ایسا کیوں ہوا. اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا امتحان, اتنی بڑی آزمائش, اللہ نہ کسی کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے, اتنی بڑی تکلیف میں ڈالے اللہ تعالیٰ ہم سب پر. لیکن بہت خوبصورت کیا سوال, بڑا خوبصورت آپ کا سوال. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرامز ہو رہے ہیں ہر جگہ پر, اللہ سب کا قبول فرمائے. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. دیکھیں, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, اور یہ غلط معیار ہے, کہ اللہ نہ کرے اگر زخم لگے, کٹیں, تو شاید نعوذ باللہ من ذالک یہ تکلیف ہے. ایسا نہیں. اللہ جب درجات دیتا ہے تو اللہ قربانیاں لیتا ہے. صحیح. ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے تھے, لیکن جب امت کے امام بنائے گئے تو اس سے پہلے قربانی دی گئی. صحیح. اسی طرح امام حسین علیہ السلام قربانی نہ بھی دیتے تو ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں تھی. نہیں کمی تھی. وہ نواز رسول ہے. بالکل. وہ سید تھے, وہ سردار تھے. جیسے کہ آپ فرما رہی ہیں سخاوت سادات کے گھر کی ہے. بے شک. اصل کہانی کچھ اور تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ عزتیں دیتا ہے, اللہ رفعتیں دیتا ہے, اللہ آپ کو مدارجات میں اضافہ فرماتا ہے, تو تکلیف اسی کا نتیجہ ہے. ظاہری طور پر دیکھیں, اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. بے شک. کس جزیدی کی ضرورت تھی امام حسین کا سرکار؟ وہاں تو دریا نکل آتے, پانی کی کیا بات ہے, جس کے دادا کی ایڑیوں کا صدقہ قیامت تک لوگ زمزم پی رہے ہیں. اس امام حسین علیہ السلام پہ کون سا مشکل تھا کہ وہ اشارہ کرتے تو پورا فرات چلا تھا, مگر نہیں. یہاں پیاس امتحان تھا, یہاں پر خون کا بہنا قربانی تھا, یہاں پہ سر کا کٹنا قربانی تھی. تبھی تو مولا نے فرمایا تھا آخری وقت میں کہ شمر یاد رکھ, یہ سر نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی جھکے گا. یہ تو اللہ کی پاک رضا کے سامنے یہ سر جھک رہا ہے. اور کہا نا یا ایھا النفس مطمئنہ, اے میرے حسین لوٹا اپنے رب کی طرف, تیرے رب تجھ سے راضی ہو گیا. تو یزید کے لیے قیامت تک اللہ نے لعنت لکھنا تھی, تبھی اس نے رسول کی اولاد کو تائید کرنے کی کوشش کی. وہ جب بی بی پاک کے سامنے اس نے آیت پڑھی نا شام کے دربار میں ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ سر حسین کی بات کریں, تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک, میں وہ الفاظ بھی استعمال کروں, اللہ جسے عزت دے, اللہ جسے ذلت دے. میں نہیں وہ استعمال کر سکتا الفاظ نقل میں بھی, کیونکہ یہ یزید کے الفاظ ہیں, کوئی مومن استعمال نہیں کر سکتا. تو میری بیوی نے ایک جملہ کہا,
रसूल अल्लाह की पाकीज़ा शहज़ादी ने चुप लगा। आपने कहा बदबख्त, तुझे पता है इस आयत का मकसद क्या है? हाँ। क्योंकि कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है, सुभान हम अल्लाह। वारिसान कुरान है, हम बेहतर जानते हैं ये आयत अल्लाह ने किसके लिए भेजी। हाँ। और उसने जब बीबी का वल्वा अंगेज खुतबा सुना तो उसने खतीब को इशारा किया कि आज़ान दे दो, बेवक्त आज़ान दे दो। तो उसने कहा अल्लाह अकबर, और बीबी खामोश हो। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बीबी ने कहा तकब्बुल अल्लाह, बेशक अल्लाह एक है। जब उसने कहा ना अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब मेरी बीवी फरमाती हाय, तब मेरी बीवी ने फरमाया यजीद तूने करबला में हुसैन का सर काटा, हाँ। तूने मेरे अकबर का सर काटा, तू ये नाम भी कैसे ले तूने सकता मेरे है? अब्बास का बाजू काटे, तूने मेरे ओनो मोहम्मद के लाशें गिराए, मगर बता अभी जो आज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाँ। नाम गूंजा है, ये किस ये तरह ले तेरा रहा है? नाना है या हमारा नाना? हाँ। तो फिर बता फतह किसे हुई, शिकस्त किसे हुई? डॉक्टर सुभान साहब, अल्लाह, सुभान करबला अल्लाह। में अल्लाह की इज्जत की कसम, करबला को एक दिन ना समझो। मैं इसे यूं कहा करता हूँ, करबला माफियों के तबर्रुक का दिन है, सुभान अल्लाह। करबला मुआफियों के तबर्रुक का दिन है। कोई हुर बने तो सही, हाँ। कोई अपने आप को हुर बनाए तो सही, वाह। कोई मुआफ़ी मांगे तो सही मुआफ़ी अल्लाह मांगे से। तो सही। हुसैन करबला में मुआफ़ियाँ तकसीम कर रहा था। और आज अब देखें कि 1400 साल गुजर गए, हमने इमाम हुसैन को देखा नहीं। देखा। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारी ख़वातीन रो रही हैं, शिया सुन्नी मुसलमान भाई गम मना रहे हैं। तो ये है वो कुर्बानी ये है कि वो जिस पे लाशे पर किसी को ना रोने दिया, आज पूरी दुनिया रो रही है। जिसका पानी बंद किया गया, आज पूरी दुनिया उसकी सबीलें लगा रही है। हाँ। जिसके साहिबान उतारे गए, आज पूरी दुनिया में उसका साया दुनिया में तकसीम हो रहा है। तो ये है फतेह करबला, ये है मोहब्बत करबला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। और ये वाकई ये उन यजीदियों के मुंह पर इससे बड़ा और तमाचा क्या है। असल में अल्लाह को मकसूद है बातिल को, क्योंकि शैतान ने पहले ही दिन से जो वो शैतान जिसने अल्लाह की इतनी इबादत की, जो दिन रात इबादत और रियाजत में जो है वो रहता था, और अल्लाह की एक नाफरमानी से उसे शैतान जो है वो करार दे दिया गया कि वो अल्लाह की नहीं मान रहा। जिस अल्लाह की इबादत कर रहा है उसी अल्लाह को कहता है कि मैंने इंसान को सजदा नहीं करना। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मेरे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से मिला, क्योंकि वो बशर आने थे। इंसान, अच्छा हम समझ ही नहीं सके, हम कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो ज़रा ये तो समझ के देखिए कि अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इंसान को दिया क्यों? क्योंकि मेरे आका को बनाना था, मेरे आका को के लिए ये दुनिया सजानी थी, उनके लिए ये दुनिया, ये दोनों जहान कायम करने थे। तब अशरफुल मखलूक़ात जो है वो हमें बनाया गया। हम किस चीज़ पे इतराते हैं भाई? हम अपने आदात की वजह से अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, निस्बत की वजह से। निस्बत की वजह से हैं। ये निस्बतें हैं जो आपको ऊंचा रखती हैं, और ये निस्बतें हैं जो आपको ऊंचे मुकाम देती हैं। लेकिन इसके लिए कुर्बान होना पड़ता है। इसके लिए कुर्बानी का जज्बा सिर्फ जज्बे की बात नहीं अब रही, अब अमल की बात है लामा साहब। अब जो अमल से अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा वही दर्जात बुलंद करेगा, क्योंकि ये हमें सबक दिया है इमाम हुसैन की कुर्बानी ने, ये हमें सबक दिया है करबला ने कि कुर्बानी बड़ी या छोटी नहीं होती। कुर्बानी देने वाले का हौसला, कुर्बानी का सब्र, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये जो कुर्बानियाँ देते हैं उनको पता है कि वो किस किस तरह से जो है वो कुर्बान अल्लाह। फिर इसमें शिकायतें नहीं होती, हम तो शिकायतें लेके बैठ जाते हैं। तो फिर करबला वाले तो शिकायतों का अंबार लगा देते। अल्लाह, यहाँ अगर हमने सीखना है तो हमें हमारे सीखने के लिए फिर चीज़ें चाहिए ना। हम शिकायतों वाले हैं, वो शुक्र वाले हैं। शुक्र वाले हैं, इसीलिए हुक्म तो शुक्र का ही दिया गया ना। तो ये सब्र का, इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन, हाँ। अल्लाह फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो करबला में हुसैन ने सब्र किया, तो इसका मतलब है इमाम हुसैन के लश्कर में यजीदी तो थे ही नहीं ना, मगर अल्लाह वहाँ था जहाँ हुसैन था, क्योंकि अल्लाह साबिर के साथ है। हुसैन से सब्र पर अल्लाह को नाज था, इसलिए मेरे अल्लाह ने कहा मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और आपके शहजादे अली अकबर ने यही तो फरमाया था, बाबा आप खींचो बरसी का फल, मुझे आप शाकिरीन में से पाएंगे। इस्माइल ने क्या कहा था, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। अली अकबर ने क्या फरमाया, आप मुझे शाकिरीन में से फरमाया। सुभान अल्लाह। जो अपना घर लुटा कर भी शाकिर रहे वो हुसैन, जो पानी बंद होने पर भी शाकिर रहे वो हुसैन, जो बच्चों के लाशें उठा कर भी शाकिर रहे वो हुसैन, जो खून की नदियाँ देख कर भी अल्लाह से शिकवा न करे वो हुसैन, जो नाना की रिसालत पर अपना सर दे दे वो हुसैन, जो नेके सना पर
اپنا قرآن جاری رکھے، وہ حسین جو دھڑ کے بغیر بھی سبحان قرآن اللہ۔ کی تلاوت کرے، وہ حسین حسین۔ جو شاہ بندوں پر اپنی محبتوں اور رفتوں تقسیم کرے، وہ حسین جو اپنے اللہ کا عظیم بندہ بن کر دکھائے، وہ حسین جو اپنے سامنے بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر بھی شکر اللہ اللہ کہے، اکبر، وہ حسین۔ اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، واہ واہ، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، بجھتے ہوئے چراغ کو جلایا حسین نے۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمانوں میں کرے، ان لوگوں میں کھڑا کرے جو صبر استقامت کی مثال جن کی دی جاتی ہے، اللہ اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس کو چند گھنٹوں میں، لمحوں میں، الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں عمل سے اس کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے علم میں مزید اور اضافہ فرماتا رہے، تاکہ آپ اسی طرح جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو جو ہے وہ واقعہ کربلا اور اسلام کا پرچم سربلند ہونے کے جو معاملات اور حالات ہیں وہ سناتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔